हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और ज़बरदस्त कहानी के सफ़र में। आज हम बात करेंगे डिज्नी की ताज़ा तरीन मूवी मुफासा द लायन किंग मूवी के बारे में। और ये सन 2019 में आई द लायन किंग मूवी का सीक्वल है। मतलब द लायन किंग में हमने सिम्बा की कहानी देखी और इस मूवी में हम उसके वालिद मुफासा की कहानी को देखेंगे। ये मूवी मुफासा की जिंदगी के छुपे हुए राज और उसकी कहानी के नए पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। तो चलें बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के शुरू में हमें प्राइड रॉक नामी एक जंगल दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी वजह से उसे जानवरों की जन्नत कहा जाता है और इस पूरे जंगल में सिम्बा रूल कर रहा होता है, जो मुफासा का बेटा था और अब वो पूरे जंगल का बादशाह बन गया था। अब हम देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम क्यारा है। और उस वक्त सिम्बा सब जानवरों को बताता है कि वो एक दफा फिर बाप बनने वाला है और ये सुनकर सब जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिम्बा की वाइफ नाला को देखते हैं जो जंगल में अकेली थी और वो प्रेग्नेंट होने की वजह से थक कर एक जगह बैठ जाती है और सिम्बा को मदद के लिए बुलाती है। उसके बाद हम टीमून और पुम्पा को देखते हैं। सिम्बा उनको क्यारा का ख्याल रखने के लिए बोलता है और वो खुद नाला की मदद करने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वहाँ बारिश स्टार्ट होती है। क्यारा ने कुछ अरसा पहले ही जन्म लिया था, इसलिए वो बारिश को पहली दफा देखकर डरने लगती है। और हम ये जानते हैं कि शेरों को वैसे भी बारिश से डर लगता है, इसलिए क्यारा भी डर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रफीकी को देखते हैं। वो उस जगह आता है और उसे देखकर क्यारा बहुत खुश होती है क्योंकि वो रफीकी को बहुत पसंद करती थी और रफीकी भी उससे अपनी बेटियों की तरह प्यार करता था। क्यारा रफीकी को कहती है कि उसे पानी से डर लग रहा है। ये सुनकर रफीकी उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन महान शेरों का खून है वो भी कभी इसी तरह पानी से डरते थे, लेकिन उन्होंने इस डर का मुकाबला किया, इस वजह से वो आज इतने बहादुर हैं। क्यारा भी रफीकी की बात सुनकर कहती है उसके पिता सिम्बा और उसके दादा मुफासा बहुत ही बहादुर थे और वो कभी भी उनकी तरह बहादुर नहीं बन सकती। ये सुनकर रफीकी कहता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाऊंगा जो कभी तुम्हारी ही उम्र का हुआ करता था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि रफीकी जिस शेर की कहानी सुनाने लगा है उसका नाम है मुफासा। और अब कहानी शुरू हो जाती है। आज से कई साल पहले अहादी और उरू नाम के शेरों ने एक छोटे शेर को जन्म दिया। उसका नाम मुफासा रखा गया। वो सब एक ऐसे जंगल में रहते थे जो बहुत बंजर था और वहाँ पानी भी बहुत कम था। मुफासा के माँ बाप उसे अक्सर एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते थे जो पहाड़ों के उस पार था, जिसका नाम मेलेले था, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। और वो मुफासा को ये भी बताते हैं कि वो जंगल सूरज की दिशा में है और एक दिन मुफासा को भी उस जंगल में जाना है। इसके बाद हम देखते हैं मुफासा एक जगह खेल रहा होता है और तभी आसमान से बारिश का एक कतरा आकर मुफासा के मुंह पर लगता है। वो ऊपर देखता है कि बादलों ने आसमान को ढक दिया है। इसका मतलब था कि यहाँ बारिश होने वाली है। ये देखकर सब जानवर बहुत खुश होते हैं। इधर मुफासा भी खेलता हुआ एक नहर के पास आ जाता है। अब वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर अहादी और उसकी बीवी उरू भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन देखते देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है और नहर में सैलाब आ जाता है। अब मुफासा का बाप अहादी मुफासा को बचाने के लिए नहर में छलांग लगाता है, लेकिन वो मुफासा को नहीं बचा पाता। अब वो सैलाब मुफासा को बहाकर आगे ले जाता है। मुफासा पानी में बहता बहता किसी और जंगल में आ जाता है जहाँ एक और शेर का राज होता है। मुफासा की जब आंख खुलती है तो वो पानी में एक दरख्त की टहनी के साथ लटका होता है। तब उसकी नजर सामने एक और शेर के बच्चे पर पड़ती है जो उसकी उम्र का होता है। उसका नाम टाका होता है, जो मुफासा को कहता है कि वो जल्दी से बाहर आ जाए क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ हैं और अगर उन्होंने इसे देख लिया तो वो उसे खा जाएंगे। ये बात सुनकर मुफासा जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो मगरमच्छ उसे देख लेते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। टाका वहाँ मुफासा की मदद करता है और वो उसे बाहर निकाल लेता है। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। इतनी देर में वहाँ टाका की माँ आ जाती है जिसका नाम एशा होता है। वो टाका की बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम इस जंगल के राजा के बेटे हो, तुम्हें इस तरह आवारा शेर के साथ नहीं घूमना चाहिए। ये सुनकर मुफासा कहता है कि वो आवारा शेर नहीं है, वो एक राजा का बेटा है
لیکن وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گیا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور وہ اسے اپنے خاوند اویسی سے ملاتی ہے۔ ٹاکا کا باپ مفاسا کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اجنبی ان کی فیملی کا حصہ بنے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ مفاسا کہیں بڑا ہو کر ٹاکا کی جگہ نہ لے لے۔ عائشہ اسے بتاتی ہے کہ یہ آوارہ شیر نہیں ہے، یہ اپنی فیملی سے بچھڑ گیا ہے۔ اب اویسی ایک شرط رکھتا ہے کہ مفاسا اور ٹاکا کی ریس کروائی جائے گی۔ اگر مفاسا ریس جیت گیا تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ اب ریس شروع ہو جاتی ہے اور ٹاکا مفاسا سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ مفاسا پہلے ہی بہت تھکا ہوا تھا، لیکن ٹاکا جان بوجھ کر یہ ریس ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مفاسا ان کے ساتھ رہے۔ اب ریس جیتنے کے بعد مفاسا اس فیملی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن اویسی خوش نہیں تھا۔ اب وہ ایک شرط رکھتا ہے کہ مفاسا ہمیشہ فیمیل شیروں کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد مفاسا اور ٹاکا بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور وہ آپس میں ہی کھیلا کرتے تھے۔ اویسی ٹاکا کو زیادہ تر اپنے ساتھ رکھتا تھا اور عائشہ مفاسا کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ عائشہ مفاسا کو شکار کرنے کے بہت سارے طریقے سکھاتی تھی، کیونکہ وہ اب اسے اپنا بیٹا مانتی تھی، لیکن اویسی ایک سست شیر تھا اور اس لیے وہ ٹاکا کو کچھ بھی نہیں سکھا پایا۔ اب دیکھتے دیکھتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مفاسا باقی سب شیروں سے بہت تیز تھا۔ اس کے سونگھنے کی حس اور سینسز بہت زیادہ تیز تھے۔ جس چیز کا بھی شکار کرنا ہوتا تھا وہ پہلے ہی سونگھ کر اس کا پتہ لگا لیتا تھا کہ وہ کتنی دوری پر ہے۔ ایک دن مفاسا اپنی ماں عائشہ کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے جاتا ہے، لیکن وہاں پر بہت سارے شیر آ جاتے ہیں جو بڑے اور وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہونہار ہوتے ہیں۔ یہ سب شیر کسی دوسرے جنگل کے ہوتے ہیں، اس لیے عائشہ اور مفاسا دونوں چھپ جاتے ہیں، لیکن مفاسا اور عائشہ کو وہ دیکھ لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ ہونے کے بعد مفاسا ان سے نہیں ڈرتا اور وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی دوران ٹاکا بھی وہاں آ جاتا ہے، لیکن وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اس لیے وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے۔ مفاسا ان سب شیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور ان میں سے ایک وائٹ شیر کو مار دیتا ہے۔ باقی وائٹ شیر جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد ٹاکا باہر نکلتا ہے اور وہ ان دونوں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مفاسا اور ان شیروں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر آ کر ان کا مقابلہ کر سکتا۔ اس پر اس کی ماں عائشہ کہتی ہے کہ اسے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آگے جا کر اپنی بہادری دکھانے کا موقع ضرور ملے گا، تب وہ پیچھے نہ ہٹے۔ عائشہ لڑائی کے دوران زخمی ہو جاتی ہے، اس لیے مفاسا ان دونوں کو جلدی وہاں سے لے کر نکلتا ہے۔ جب وہ اویسی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے یہ سب کیسے ہوا۔ اس پر عائشہ بتاتی ہے کہ مفاسا نے ان کی جان بچائی۔ اس پر اویسی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ مفاسا کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب وہاں مفاسا کہتا ہے کہ اسے شک ہے کہ وہ وائٹ لائن اپنا بدلہ لینے واپس ضرور آئیں گے۔ یہ سن کر اویسی اپنے ایک جاسوس کو وائٹ لائن کے جنگل میں بھیجتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ سب شیر اپنے راجا کو سب بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے راجا کا نام کیروز ہوتا ہے، جو ان سب سے زیادہ بہادر اور ہونہار تھا، اور جس وائٹ شیر کو مفاسا نے مارا تھا وہ کیروز کا بیٹا تھا، جو اپنے بیٹے کی موت کا سن کر زور زور سے دہاڑتا ہے اور وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ مفاسا کو مارے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹاکا کو بھی مارے گا، کیونکہ وہ اس جنگل کے راجا کا بیٹا ہے۔ ان دونوں کو مار کر وہ اپنے بیٹے کا حساب برابر کرے گا۔ اب جب یہ خبر اویسی کو ملتی ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ کل صبح ہوتے ہی کیروز اپنے شیروں کے ساتھ آئے گا اور مفاسا اور ٹاکا کو مار دے گا، اس لیے اویسی اور عائشہ ڈر جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو یہاں سے جانے کا کہتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ وہ میلے چلے جائیں جو جانوروں کی جنت ہے، اور یہ اس لیے کہ میلے بہت ہی دور پہاڑوں کے اس پار ہے اور اگر یہ دونوں وہاں چلے گئے تو کیروز وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ سن کر مفاسا اور ٹاکا وہاں جانے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی ضد پر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کیروز اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور وہ اویسی سے ٹاکا اور مفاسا کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن وہ سب کیروز کو کچھ نہیں بتاتے، اس لیے کیروز اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان سب کو مار دیتا ہے۔
اب ہم دوسری طرف مفاسا اور ٹاکا کو دیکھتے ہیں جو سورج کی سمت میں چلتے ہوئے بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن انہیں اپنی فیملی کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انہیں بہت سارے پنچھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جسے دیکھ کر مفاسا سمجھ جاتا ہے کہ کیروس اور ان کی ٹیم ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس لیے وہ تیزی سے بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک جھرنے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے آگے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں جھرنے میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیروس بھی وہاں ان کا پیچھا کرتے کرتے جھرنے تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو ان دونوں کو ڈھونڈ کر نکالنے کا بولتا ہے۔ اب دوسری طرف ہم مفاسا اور ٹاکا کو دیکھتے ہیں جو جھرنے سے نکل کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں انہیں رات پڑ جاتی ہے۔ مفاسا اور ٹاکا یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں ایک شیرنی ہوتی ہے جو ان کی ہی عمر کی ہوتی ہے۔ پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ اس کا نام سرابی ہے اور وہ جنگل کے راجا کی بیٹی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے ماں باپ سے بچھڑ چکی ہے۔ سرابی کے ساتھ ایک اس کا انگ رکشک بھی ہوتا ہے جس کا نام تھا زازو۔ اب وہ سب ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اور چاروں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اب ہمیں ایک بڑا درخت دکھایا جاتا ہے جس پر بہت سارے بندر تھے اور وہ سب ایک دوسرے بندر پر چلا رہے تھے اور وہ اسے وہاں سے جانے کا بول رہے تھے۔ یہ بندر دیکھنے میں ان سے مختلف تھا اور اس کے پاس کچھ شکتیاں بھی تھی، اس لیے جنگل میں رہنے والے بہت سے جانور اسے مارنے کے لیے اس درخت پر حملہ کرتے تھے، جس سے باقی بندروں کو بھی خطرہ تھا۔ اس لیے وہ سب اسے یہاں سے جانے کا بول رہے تھے۔ اب وہ بندر یہاں سے جنگل میں اکیلا نکل جاتا ہے۔ آگے جا کر رفیقی مفاسا کی ٹیم کے ساتھ ملتا ہے اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ رفیقی کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میلے جا رہے ہیں تو وہ اپنی شکتیوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں بتاتا ہے کہ وہ بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں چلتے چلتے صبح ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاکا مفاسا کو بتاتا ہے کہ اسے سرابی پسند آ گئی ہے اور وہ مفاسا سے اس کو پٹانے کا طریقہ پوچھتا ہے۔ مفاسا اسے بولتا ہے کہ وہ سرابی کو بولے کہ اس کی باڈی سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ اب ٹاکا سرابی کو جا کر یہ کہتا ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ یہ سن کر سرابی خوش ہو جاتی ہے اور وہ ٹاکا سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے آگے جا رہے تھے کہ اچانک کیروس اور اس کی ٹیم انہیں گھیر لیتی ہے اور ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہاں رفیقی اپنا دماغ کا استعمال کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں بہت سارے ہاتھی بھی ہیں۔ اب وہ پاس میں مکھیوں کے ایک چھتے کو ہٹ کرتا ہے جس سے مدو مکھیاں نکل کر ہاتھیوں کو کھانے لگتی ہیں اور ہاتھیوں کا جھنڈ بھاگنے لگتا ہے۔ اس لیے سب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں کیونکہ ہاتھیوں کے نیچے دب کر مرنے کا خطرہ تھا۔ مفاسا اور اس کے باقی سب ساتھی چھپ جاتے ہیں، لیکن سرابی وہاں ایک ہاتھی سے ٹکرانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مفاسا جب یہ دیکھتا ہے تو وہ فوراً سرابی کو اٹھا کر بچا لیتا ہے۔ ہاتھیوں کی اس ہلچل کی وجہ سے مفاسا اور اس کی ٹیم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سرابی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ محفوظ جگہ پر ہے۔ اب وہ مفاسا سے پوچھتی ہے اس کو کس نے بچایا، تو وہ کہتا ہے کہ ٹاکا نے بچایا۔ وہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ سرابی اور ٹاکا کا ملن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ سب لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وہ ایک بڑے پہاڑ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہاں رفیقی پھر اپنی پاورز کا استعمال کر کے کہتا ہے کہ وہ بالکل صحیح راستے پر ہیں اور ان پہاڑوں کے پیچھے میلے ہے جو ایک بہت خوبصورت جنگل ہے۔ وہ اب وہاں سے اوپر چڑھنے لگتے ہیں۔ اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے نشان بن رہے ہیں جن کی مدد سے کیروس ان تک پہنچ سکتا ہے۔ مفاسا زازو کو بولتا ہے کہ تم ان نشانوں کو برف گرا کر ڈھک دو تاکہ کیروس ان تک نہ پہنچ سکے۔ زازو ایسا ہی کرتا ہے۔ مفاسا اور اس کی ٹیم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران سرابی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی جان ٹاکا نے نہیں مفاسا نے بچائی ہے۔ وہ مفاسا سے پوچھتی ہے تو مفاسا انکار کر دیتا ہے۔ سرابی کے زور دینے پر وہ مان جاتا ہے۔ یہ سن کر سرابی مفاسا کو پسند کرنے لگتی ہے۔ وہاں دور کھڑا ٹاکا مفاسا اور سرابی کو قریب آتے دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ مفاسا سے دھوکے کا بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب میلے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں خوبصورت منظر دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور وہاں باقی جانور بھی خوشی خوشی رہتے تھے۔ رات ہوتے ہی ٹاکا کیروس کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ بے شک میں جنگل کے راجا کا بیٹا ہوں، لیکن تمہارے بیٹے کو مفاسا نے مارا ہے اور اب وہ میرا بھی دشمن ہے۔ وہ اسے مفاسا تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔
اب ٹاکا واپس میلے آتا ہے اور اپنے پیچھے اپنے پاؤں کے نشان چھوڑتا ہے تاکہ کیروز اور اس کی ٹیم ان پر چلتے ہوئے اوپر پہنچ جائیں۔ ٹاکا جب واپس آتا ہے تو مفاسا اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ساری رات کہاں تھا، جس پر ٹاکا اسے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جنگل میں شکار کرنے گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیروز اپنی آرمی کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر مفاسا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کیسے پہنچ آیا۔ اب کیروز بتاتا ہے کہ وہ اس کے بھائی ٹاکا کی مدد سے یہاں پہنچا ہے، جس سے مفاسا کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ٹاکا کی طرف گور ہی رہا ہوتا ہے کہ کیروز اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی سب جانور مفاسا کی مدد کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور وہ کیروز کی ٹیم کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اس لڑائی کے دوران مفاسا ایک کھائی میں گر جاتا ہے۔ کیروز اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے۔ وہاں دور کھڑا ٹاکا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی ماں کی بات یاد آتی ہے کہ تمہیں اپنی بہادری دکھانے کا موقع ضرور ملے گا، اس دن تم پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ سوچ کر ٹاکا مفاسا کو بچانے کا سوچتا ہے اور وہ کیروز پر حملہ کرتا ہے۔ اب لڑائی میں کیروز جیسے ہی مفاسا کو ایک پنجہ مارتا ہے، اچانک ٹاکا سامنے آ جاتا ہے اور وہ پنجہ ٹاکا کے منہ پر لگتا ہے، جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر سکار آ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کیروز سے لڑنے لگتے ہیں اور وہ اسے مل کر پانی میں گرا دیتے ہیں، جہاں ایک بڑی چٹان کیروز پر گر جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مفاسا اس میلے کا راجا بن جاتا ہے کیونکہ اس نے سب جانوروں کو کیروز سے بچایا تھا۔ یہاں مفاسا اپنی حقیقی ماں سے بھی ملتا ہے اور مفاسا سے ملنے کے بعد اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کے سب جانور کہتے ہیں کہ وہ ٹاکا کو اس جنگل سے نکال دیں گے کیونکہ اس نے سب کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ تب مفاسا کہتا ہے کہ جب تک وہ جنگل کا راجا ہے اس کا بھائی یہاں پر ہی رہے گا، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ کوئی بھی آج سے اس کا نام نہیں لے گا۔ ٹاکا یہ سن کر کہتا ہے کہ آج سے اس کا نام سکار ہے۔ یہ نام وہ اس لیے خود رکھتا ہے تاکہ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے اور یہ سٹوری جان کر سمبا کی بیٹی کیارا بہت خوش ہوتی ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کیارا کے ماں باپ سمبا اور نالا بھی آ جاتے ہیں۔ کیارا یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کے پاس ایک اور بچہ ہے جو ایک نیو بورن بیبی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ ایسی ہی مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔